लंबे सफ़र की एक दास्तान है, बहुत कठिन ज़रूर है, लेकिन एक गोल के साथ चला हूँ, एक मिशन के साथ चला हूँ। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का जो एक ख्वाब था वो लेके चला हूँ। मेरी मेहनत का जो सिला मिलना शुरू हुआ वो इनकी सूरत में जब मेरी ये ज़िंदगी में आई। जब मेरी इनसे शादी हुई तो फिर मेडल्स की भरमार हुई। 2 एशिया कप भी जीते हैं, बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट होने के साथ साथ अभी पाक अफगान सीरीज़ हुई है, वहाँ पे भी बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट और बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बना हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 109 की स्पीड है, 109 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार। और इंशाल्लाह अभी जो हमारा एशिया कप होने जा रहा है जिससे मेरी तैयारी चल रही है, और ये सरप्राइज़ एक और भी आएगा इंशाल्लाह अपनी कौम के लिए कि ये रिकॉर्ड दोबारा मैं ब्रेक भी करूँगा। एक इवेंट था, स्पेशल कम्युनिटी का इवेंट था, डिफरेंटली एबल लोग वहाँ पे आए हुए थे। इन्होंने फर्स्ट टाइम उधर देखा था और फिर प्रपोज किया। आपने कहा कि गेम देखने के लिए, तो फिर कैसी लगी इनकी गेम आपको? इनकी गेम बहुत ज़बरदस्त होती थी और इन्हीं से तो मैं फिर इंस्पायर हुई गेम से कि एक बंदा व्हील चेयर के ऊपर बैठ के अगर चौके छक्के मार सकता है तो मैं भी व्हील चेयर के ऊपर बैठ के कुछ कर सकती हूँ। सीएम पंजाब स्पेशल गेम्स में उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया उसमें मैंने 2 गेम्स में पार्टिसिपेट किया, एक व्हील चेयर रेस में और एक व्हील चेयर बैडमिंटन में। व्हील चेयर रेस में मैंने ब्रॉन्ज मेडल लिया पहली दफ़ा और व्हील चेयर बैडमिंटन में सिल्वर मेडल लिया। फिर मेरी मज़ीद हौसला अफजाई हुई, मैंने कहा कि अगर मैं पंजाब लेवल पे ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल ले सकती हूँ तो फिर इंशाल्लाह जब मुझे नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे चांस मिलेगा तो उसमें मैं गोल्ड मेडल भी ले सकती हूँ। अनफोल्ड पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं तैयब सुलही। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे पैरा एथलीट कपल के साथ जिनकी स्टोरी बड़ी मोटिवेशनल और दिलचस्प है। फ़याज़ हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी मिसिस राबिया फ़याज़ हमारे साथ मौजूद हैं। फ़याज़ जो हैं ये पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट टीम के चैम्पियन हैं, बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, बेशुमार मेडल्स विन किए। इनकी जो अहलियाँ हैं वो बैडमिंटन की प्लेयर हैं। व्हील चेयर्स की जो टीम है पूरी दुनिया में, उन्हें नेशनल लेवल पे ये बैडमिंटन खेलती हैं और बहुत से टाइटल इन्होंने भी विन किए हैं। इनसे इनकी स्टोरी जानते हैं और जर्नी के बारे में। फ़याज़, बहुत शुक्रिया। मिस राबिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुझे बताइएगा कि दोनों मियाँ बीवी एथलीट हैं, तो अपनी ज़रा जर्नी का आगाज़ करें। सबसे पहले मोहम्मद फ़याज़, हम आपसे जानते हैं कि किस तरह से ये आपने अपने सफ़र का आगाज़ किया और बैकग्राउंड स्टोरी क्या है। अमूमन हम देखते हैं जो डिफरेंटली एबल लोग हैं, जो स्पेशल पर्सनस हैं, वो हमें पढ़ाई लिखाई में तो आगे नज़र आते हैं लेकिन स्पोर्ट्स में उस तरह से एक्टिव नहीं होते। अगर हों भी तो एक जिस तरह से आप एक पुरजोश हैं और एक खुद एतमादी है आप में, लोग बड़े मायूस दिखाई देते हैं। और आप बड़े माशाल्लाह से ज़बरदस्त प्लेयर हैं और जिस तरह से आपने गले में मेडल्स पहने और ये आपने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो नाम रोशन किया, अपनी स्टोरी तो बताएं ज़रा। जी, पहले तो बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, जहाँ पे स्पेशल पर्सन्स हम देखते हैं सोसाइटी में मूव करते हुए तो बहुत कम रेयर चांसेस होते हैं कि वो स्पोर्ट्स में भी इस तरह से एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो मेरे लिए एक फॉर्चुनेट ये भी था कि मैं यूनिवर्सिटी लेवल तक जब पहुंचा तो वहाँ अवेयरनेस लेवल भी काफ़ी बड़ा, फिर प्लेटफॉर्म मिला, फिर उसके बाद मौका मिला, फिर उसके बाद कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी से स्टार्ट भी किया, फिर ऑनवर्ड खेलता गया। 2014 से ऑनवर्ड खेल रहा हूँ और यहाँ पे इस जो लंबे सफ़र की एक दास्तान है, बहुत कठिन ज़रूर है, लेकिन एक गोल के साथ चला हूँ, एक मिशन के साथ चला हूँ। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का जो एक ख्वाब था वो लेके चला हूँ और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो 2 एशिया कप भी जीते हैं, बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट होने के साथ साथ अभी पाक अफगान सीरीज़ हुई है, वहाँ पे भी बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट और बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बना हूँ। तो ये सारे सफ़र की जो दास्तान है वो बेइंतहा मेहनत। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि फ़याज़ जो हैं वो दुनिया के तेज़ तरीन बाउलर भी हैं। जो व्हील चेयर क्रिकेट की दुनिया है उसमें इनका एक अपना रिकॉर्ड है। कितनी, मैं माज़रत, आप कता कलामी के लिए माज़रत, आपका जो रिकॉर्ड है वो ज़रा नाज़रीन को पहले बता दें कि कितनी स्पीड आपकी है बॉलिंग में और जो आपने रिकॉर्ड बनाया। जी, अल्हम्दुलिल्लाह 109 की स्पीड है, 109 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार। और इंशाल्लाह अभी जो हमारा एशिया कप होने जा रहा है जिससे मेरी तैयारी चल रही है, और ये सरप्राइज़ एक और भी आएगा इंशाल्लाह अपनी कौम के लिए कि ये रिकॉर्ड दोबारा मैं ब्रेक भी करूँगा। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है और जिस तरीके से मेहनत भी कर रहे हैं। और क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि जो आपकी मेहनत होती है वो फिर साथ में दुआएं भी चल रही होती हैं तो वो उसका रिवार्ड आपको ज़रूर मिलता है। तो इंशाल्लाह ये रिकॉर्ड दोबारा टूटते हुए नज़र आएगा इस साल इंशाल्लाह। अच्छा फ़याज़ भाई, थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं बैकग्राउंड पे। बचपन से ही आपने अपने आप को इस कंडीशन में देखा, क्या किस सन में आपने क्रिकेट में आने का जो है वो फैसला किया, आगाज़ कब किया, या बचपन से ही खेल कूद में या स्पोर्ट्स में दिलचस्पी थी?
جی پڑھائی کے ساتھ ساتھ سپورٹس میں کافی ایکٹیو تھا میں، اور خاص کر کرکٹ میں تو کافی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتا تھا. جب 2014 میں قائد اعظم ٹرافی سے پھر ویل چیئر کرکٹ کا آغاز کیا، پھر اس کے بعد آن ورڈ کھیلتا گیا، پنجاب کپ، نیشنل کپ ہے، اور اولمپکس ہے. اس کے ساتھ ساتھ فرسٹ ایشیا کپ کھیلا 2019 میں، اس میں انڈیا کو فائنل میں ہرایا. پھر 23 میں انڈیا کو ہرانے کے بعد سری لنکا کو فائنل میں ہرایا. پھر پاک افغان سیریز ہوئی، وہاں پہ بھی ہم نے 3-1 سے شکست دی. تو اس کے ساتھ ساتھ اپنی ٹاپ پرفارمنسز کے ساتھ ساتھ اپنے اس کرکٹنگ کیریئر کو لے کے چلا. تو بچپن ہی سے کھیلنے کا شوق تو تھا، اور اس کا جو رزلٹ ہے اور وہ جو محنت ہے وہ پھر ایشیا کپس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل لیول پہ بھی پاکستان کی نمائندگی کی، اور وہاں سے بھی ایوارڈز اور ریوارڈز لیے. پڑھائی میں کیسے تھے؟ پڑھائی میں نالائق تھے یا اصل ٹھیک تھے؟ پڑھائی میں میں ذہین شدید تھا اور محنتی نہیں تھے؟ محنتی نہیں تھا، کیونکہ ذہین کافی تھا. اور میں نے اسپیشل ایجوکیشن آل پاکستان میں انٹر میں بھی میں نے ٹاپ کیا تھا، اور اس کے علاوہ پھر میں نے ڈبل ماسٹرز بھی کیا ہوا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں اور پولیٹیکل سائنس میں. اور یہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہی میری سپورٹس چلتی رہی. ادروائز اگر میں پڑھائی کو کنٹینیو نہ رکھتا تو پھر میرے خیال سے سپورٹس میں بھی چلنا مشکل ہو جاتا، کیونکہ پھر آپ یا تو کوئی جاب کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں یا کسی فیلڈ میں آپ لنکڈ ہو جاتے ہیں. جب آپ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کے پاس کافی ٹائم بھی ہوتا ہے، پھر آپ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں. تو اس وجہ سے پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہی میری یہ چیزیں بھی چلتی رہی. گولڈ میڈل، سلور میڈل اور پتہ نہیں کون کون سے میڈلز آپ نے ون کیے ہیں. پھر آپ نے بیگم بھی جو ہے وہ ایتھلیٹ ڈھونڈ لیں، یہ کیا واقعہ ہے؟ یہ کس طرح سے ہوا؟ جی میں ویسے 2014 سے کھیل رہا تھا. جو میری اچیومنٹس کا سلسلہ، جو مجھے کہہ لیں کہ میری محنت کا جو صلہ ملنا شروع ہوا، وہ ان کی صورت میں جب میری یہ زندگی میں آئی. پہلے میرے پاس کوئی مین آف دی میچ نہیں تھا، مین آف دی سیریز نہیں تھا، مین آف دا ٹورنامنٹ تھا، بیسٹ بولر آف دا ٹورنامنٹ، کوئی ایوارڈز اس طرح کا نہیں تھا. جب میری ان سے شادی ہوئی تو پھر میڈلز کی بھرمار ہوئی، اور اس کے بعد آن ورڈ کوئی ایونٹ ایسا نہیں آتا جہاں پہ بیسٹ بولر آف دا ٹورنامنٹ، کوئی ریئر چانسز ہوتا ہے جہاں پہ نہ، اور ٹاپ پرفارمنسز دیکھنے کو ملتی ہیں. اور ابھی میری 6 سینچریز بھی ہیں، اور 6 کی 6 فاسٹسٹ سینچریز ہیں. اور اس کے علاوہ ویل چیئر کرکٹ میں ورلڈ فاسٹسٹ بولر ہونے کے ساتھ ساتھ بیسٹ بولر آف دا ٹورنامنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ورلڈ بیسٹ بولر ہونے کے بھی اعزازات ہیں. اور اس کے علاوہ پچھلے 8 سالوں سے پاکستان لیول پہ بیسٹ آل راؤنڈر ہوں، بیسٹ بولر ہوں، بیسٹ بیٹسمین ہوں. تو یہ ساری چیزوں کے پیچھے جو ایک کہہ لیں کہ جو کریج ہے، جو سپورٹ ہے، وہ بیگم کی طرف سے. عموماً جتنے مرضی آپ دیکھیں مرد کامیاب ہو جائے، بیوی ایک ایسی شخصیت ہوتی ہے جو آن نہیں کرتی. باقی آپ کو پورا زمانہ جو ہے وہ مان لیتا ہے، لیکن بیوی کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے، اوکے فائن. تو اہلیہ کی طرف سے کیسا رسپانس ہے؟ رابعہ سے بھی ہم بات کریں گے. مجھے بتائیے گا کہ کس طرح سے فیاض صاحب سے شادی ہوئی؟ لو میرج تھی آپ کی؟ جی سر، ہم دونوں کی ملاقات ایک ایونٹ پہ ہوئی. بیسیکلی ہم دونوں جس یونیورسٹی سے گریجویٹ ہیں وہ سیم یونیورسٹی تھی، بٹ وہاں پہ ہماری کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی. تو ایک ایونٹ تھا، اسپیشل کمیونٹی کا ایونٹ تھا، ڈفرینٹلی ایبل لوگ وہاں پہ آئے ہوئے تھے. انہوں نے فرسٹ ٹائم ادھر دیکھا تھا اور پھر پرپوز کیا. اس کے بعد اس طرح سے بات چیت اسٹارٹ ہوئی اور تھوڑی انڈرسٹینڈنگ ہوئی، پھر الحمدللہ شادی ہو گئی. تو یہ اس طرح سے ہماری ملاقات ہوئی اور سفر کا آغاز. اچھا، آپ شعبہ آپ کا کون سا تھا؟ اور یہ آپ شروع سے اسپورٹس میں تھی یا بعد میں جو ہے بیڈمنٹن کی جو آپ پلیئر ہیں ابھی، آپ کی جو جرنی ہے اس کے بارے میں ذرا بتائیں. سر میری جرنی میں اسپورٹس سٹارٹ میں انکلوڈڈ نہیں تھی. میری جب شادی ایک اسپورٹس پرسن سے ہوئی تو میں ان سے انسپائر ہوئی، تو پھر میں اسپورٹس فیلڈ میں نے جوائن کر لیا. کیونکہ اس طرح سے تھا کہ جب یہ ٹریننگ پہ جاتے تھے، ڈیلی پریکٹس پہ جاتے تھے، تو میں بھی ان کے ساتھ جاتی تھی ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ان کی گیم دیکھنے کے لیے. تو وہاں جاتی تھی تو پھر میں اپنے آپ کو فزیکلی فٹ رکھنے کے لیے بھی فیلڈ میں اتر جاتی تھی اور میں خود بھی پریکٹس سٹارٹ کر دیتی تھی. بیڈمنٹن کورٹ میں چلی جاتی تھی، پھر ٹیبل ٹینس کورٹ میں چلی گئی، پھر ویل چیئر ریس سٹارٹ کر دی. اس طرح سے خود کو فزیکلی فٹ رکھنے کے لیے کرتی تھی. بٹ مجھے یہ اتنا پتہ نہیں تھا کہ مجھے بھی اس طرح سے کبھی پاکستان کی نمائندگی کرنے کا موقع ملے گا. تو میں ویسے ہی کھیلتی رہتی تھی. کیونکہ آپ خاوند کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کی ٹریننگ میں ساتھ جاتی تھی، آپ نے کہا کہ گیم دیکھنے کے لیے، تو پھر کیسی لگی ان کی گیم آپ کو؟ ان کی گیم بہت زبردست ہوتی تھی اور انہی سے تو میں پھر انسپائر ہوئی گیم سے کہ ایک بندہ ویل چیئر کے اوپر بیٹھ کے اگر چوکے چھکے مار سکتا ہے تو میں بھی ویل چیئر کے اوپر بیٹھ کے کچھ کر سکتی ہوں.
تو میں نے بھی پھر ہمت کی اور مجھے پھر موقع ملا 2025 میں، پھر پراپر میں نے 2025 میں پنجاب لیول پہ اپنا ڈیبیو سٹارٹ کیا. ڈگری آپ کی جو ہے وہ اس سے پہلے کمپلیٹ ہو چکی تھی؟ جی سر، وہ شادی سے پہلے ہی میری ڈگری، میں بیسیکلی الیکٹریکل انجینئر ہوں، تو میری ڈگری پہلے ہی ختم ہو گئی تھی شادی سے. پھر جب یہ میری لائف میں آئے تو پھر اسپورٹس فیلڈ میں نے بعد میں آن ورڈ جوائن آپ نے کیا. بتایا کہ پھر آپ نے جو ان کے ساتھ ٹریننگ کے ساتھ ساتھ خود بھی اسپورٹس میں حصہ لیا. سب سے پہلی اچیومنٹ کیا تھی اسپورٹس میں؟ سر ویسے میری اسپورٹس میں جرنی تقریباً 5 سال پہلے سے اسٹارٹ ہو گئی تھی، جب سے میری ان سے شادی ہوئی تھی. تو وہ میں مطلب محنت کر رہی تھی شروع سے، لیکن مجھے موقع نہیں مل رہا تھا، کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا، تو اس طرح کا کوئی ایونٹ نہیں تھا جس میں میں کھیلوں اور نمائندگی کروں. تو آفیشلی 2025 میں پنجاب لیول پہ گیمز ہوئیں. گورنمنٹ آف پنجاب نے جو انیشیٹو لیا اسپیشل گیمز کا، اس میں نے پارٹیسپیٹ کیا. اس میں یہ تھا کہ ہر اسپیشل پرسن کو 2 گیمز میں پارٹیسپیٹ کرنے کا چانس تھا. میں نے 2 گیمز میں پارٹیسپیٹ کیا اور الحمدللہ پہلی دفعہ ہی دونوں گیمز میں نے میڈل ون کیا. سی ایم پنجاب اسپیشل گیمز میں انہوں نے جو انیشیٹو لیا، اس میں نے 2 گیمز میں پارٹیسپیٹ کیا، ایک ویل چیئر ریس میں اور ایک ویل چیئر بیڈمنٹن میں. ویل چیئر ریس میں نے برونز میڈل لیا پہلی دفعہ، اور ویل چیئر بیڈمنٹن میں سلور میڈل لیا. پنجاب آپ کو حکومتی سطح پر ملی تو آپ نے اپنے کریئر کا باقاعدہ آغاز کیا اور ڈیبیو کیا. تو پھر میری مزید حوصلہ افزائی ہوئی. میں نے کہا کہ اگر میں پنجاب لیول پہ برونز اور سلور میڈل لے سکتی ہوں تو پھر انشاءاللہ جب مجھے نیشنل لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ چانس ملے گا تو اس میں گولڈ میڈل بھی لے سکتی ہوں. پھر میں نے مزید محنت جاری رکھی، مزید ان کے ساتھ ٹریننگ پہ جاتی رہی اور پریکٹس کرتی رہی. تو پھر اس کے بعد مجھے ابھی 2026 میں ہی دوبارہ مجھے موقع ملا نیشنل لیول پہ، جب سی ایم پنجاب نے نیشنل میراتھن اور سائیکلنگ ریس کروائی تو اس میں انہوں نے نارمل لوگوں کے ساتھ اسپیشل پرسنز کو بھی ویل چیئر ریس کو انکلوڈ کیا. تو یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو تھا کہ نارمل لوگوں کے ساتھ اسپیشل پرسنز کو بھی انہوں نے انکلوڈ کیا. تو اس میں نے پارٹیسپیٹ کیا. وہ نیشنل لیول پہ گیمز تھیں، تو اس میں فیمیل کیٹیگری میں ویل چیئر ریس میں نے پہلی دفعہ الحمدللہ نیشنل لیول پہ گولڈ میڈل لیا. تو میری حوصلہ افزائی اور مزید بڑھی اور مجھے انکریجمنٹ ہوا. تو پھر میں نے کہا کہ اب میں انٹرنیشنل لیول پہ اپنی تیاری کرتی ہوں. انشاءاللہ مزید میں انٹرنیشنل لیول پہ بھی مجھے موقع ملے تو میں نمائندگی کروں پاکستان کے اور گولڈ لے کے آؤں. تو اب میں تیاری کر رہی ہوں، ڈیلی پریکٹس کر رہی ہوں. میرے کوچ بھی ہیں وہ ساجد صاحب، وہ میری پریکٹس کروا رہے ہیں ویل چیئر بیڈمنٹن میں. تو میں چاہتی ہوں کہ مجھے اگر انٹرنیشنل لیول پہ موقع ملے تو میں اس میں بھی پاکستان کی نمائندگی کروں. اچھا، آج سے پہلے جو آپ نے بتایا کہ جو موجودہ حکومت ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جو ایک ایونٹ کروایا وہاں آپ کو اپرچونٹی ملی، تو کیا توقعات ہے حکومت سے؟ کتنی سپورٹ ملتی ہے یا کیا ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں اور کس قدر آپ کو گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے؟ جی سر، ایکسپیکٹیشنز بہت ہیں. جس طرح سے انہوں نے سٹارٹ کیا 2025 سے اسپیشل گیمز کروائیں، کیونکہ وہ بالکل اسپیشل پرسنز کے لیے گیمز تھیں. ملٹیپل گیمز تھیں، اس میں ویٹ لفٹنگ ہو گئی، ویل چیئر بیڈمنٹن ہو گئی، ٹیبل ٹینس ہو گئی، ریس ہو گئی، ملٹیپل گیمز تھی. تو اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوئی. اس طرح پھر انہوں نے جب دوسری انہوں نے نارمل لوگوں کی گیم سٹارٹ کی، اس میں پھر اسپیشل پرسنز کو انکلوڈ کیا، ویل چیئر ریس کو انکلوڈ کیا، تو مزید حوصلہ بڑھا. آپ کہیں نہ کہیں سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کا یا مریم نواز کا کردار ہے آپ کی اس کریئر کی جو ایک؟ جی بالکل، ان سے بہت امیدیں وابستہ ہیں. جس طرح سے انہوں نے پنجاب لیول پہ پھر نیشنل لیول پہ، تو اب مجھے امید ہے کہ وہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی پیرا اسپورٹس کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ، تاکہ مجھے بھی پیرا اسپورٹس میں انٹرنیشنل لیول پہ پیرا اولمپکس میں کھیلنے کا موقع ملے. اب کیونکہ ریسنٹ ابھی کامن ویلتھ گیمز ہوئی ہیں انٹرنیشنل لیول پہ، تو ادھر بھی اس طرح سے ہماری ایک ایتھلیٹ ہیں، ان سے قومی پلیئر ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی پاکستان سے کسی نے بھی پیرا اسپورٹس میں مطلب نمائندگی نہیں کی، باقی انڈیا سے بھی لوگ آئے پیرا اسپورٹس میں اور باقی کنٹری سے بھی. تو پھر وہ وہاں پہ تھوڑا اسپیچ لیس ہو گئی کہ انشاءاللہ ہمارے پیرا اسپورٹس پلیئرز ہیں جو محنت کر رہے ہیں، بٹ ابھی ان کو موقع نہیں ملا، تو وہ انشاءاللہ نیکسٹ گیم میں لازمی آئیں گے. تو ابھی 2026 میں ابھی سپتمبر میں ہماری ہونی ہے یہ ایشین گیمز ہونی ہے نا، 5th ایشین گیمز ہونی ہے. تو میں تیاری کر رہی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ مجھے وہاں پہ موقع ملے پاکستان کی نمائندگی کرنے کا اور میں پاکستان کو ریپرزینٹ کروں انٹرنیشنل لیول پہ اور گولڈ لے کے آؤں. زبردست. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس سارے سینیریو میں یہ آپ نے کہا کہ موٹیویشن آپ کو آپ کے ہسبینڈ سے ملی، تو کوئی ایسا لمحہ جو جس میں ڈی موٹیویٹ بھی کیا ہو ذاتی زندگی میں یا روزمرہ کی زندگی میں؟ کیا مسائل ہیں بینگ اے اسپورٹس پرسن؟ آپ کو کن مسائل کے سامنے رہتا ہے؟
جی سر، اسپورٹس فیلڈ میں سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے بڑا چیلنج مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو اسپورٹس ڈیوائسز ہیں، اسپورٹس اسسٹو ڈیوائسز، یہ ایسا ہی ہے، ان چیزوں کی کمی ایسی ہے جیسے ایک نارمل پلیئر کو، ایک قومی کرکٹر کو مطلب آپ گراؤنڈ میں لیں اور اس کو بیٹ بال اس لیول کا نہ دیں تو اس کی پرفارمنس تو ویسی نہیں ہوگی نا. اب ہمیں اسپورٹس گراؤنڈ میں لے جائیں، مجھے بیڈمنٹن کورٹ میں لے جائیں اور کہیں کہ بھائی آپ پاکستان کی نمائندگی کریں انٹرنیشنل لیول پہ، بٹ میری وہ اسپورٹس ویل چیئر ہی نہ ہو، تو پھر اس ویل چیئر کے اوپر تو میں وہ اس طرح کی پرفارمنس نہیں دے پاؤں گی نا. یہ بے شک یہ لائٹ ویٹڈ ہے، بٹ یہ اس کی ڈیزائننگ ویسی نہیں ہے جو اسپورٹس ویل چیئر کی ہوتی ہے. تو بالکل ایسا ہی، اور اس طرح سے ایک تو یہ ان چیزوں کا لیک ہو گیا، اور دوسرا جس طرح سے نارمل پلیئرز کے لیے ان کے گراؤنڈز ہوتے ہیں، ان کے الگ سے پریکٹس کی ٹریننگ ہوتی ہے، ان کے الگ سے کوچز ہوتے ہیں، اس لیول کی ان کی انٹرنیشنل لیول کی کوچنگ ہوتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سا اس پہ بھی لیک ہے. فائنانسز کیسے مینیج کرتے ہیں؟ اور تھوڑا سا اپنی گیم کے بارے میں بتائیں. اس کے بعد میں محمد فیاض سے بھی جانوں گا کہ جو ویل چیئر کرکٹ ہے، عموماً عام سادہ لوگوں میں اس کی اویئرنیس نہیں ہے. عام کرکٹ تو لوگ کھیلتے ہیں، یہ جو ویل چیئر کرکٹ اور ویل چیئر بیڈمنٹن ہے، یہ کتنا مختلف ہے عام جو گیم ہے اس سے، اور کس طرح سے کھیلا جاتا ہے؟ جی بالکل، یہ بہت ویلڈ کویسچن ہے سر آپ کا. ویل چیئر جو بیڈمنٹن ہے نا، بیسیکلی ہمارے تھوڑے سے رولز اور ٹیکنیکس چینج ہوتی ہیں، اور پلینگ ایریا بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے ہمارا. اچھا، ہماری جو کیٹیگریز ہوتی ہیں، اس میں کیٹیگریز بھی دو قسم کی ہیں ویل چیئر میں، جن کا مطلب دونوں لیگز افیکٹڈ ہوں. جیسے فیاض کی ہیں تو یہ WH1 کیٹیگری میں کھیلتے ہیں، اور میری چونکہ پولیو سے ایک لیگ افیکٹڈ ہے، ایک بالکل میری نارمل ہے، تو میں WH2 کیٹیگری میں کھیلتی ہوں. اور جس کیٹیگری کا پلیئر ہوگا وہ اسی سے ہی سنگل بیڈمنٹن سنگل گیم میں وہ اسی کیٹیگری کے ہی پلیئر کے ساتھ کمپیٹ کرے گا، اس کا آپس میں ہی مقابلہ ہوگا. اور دوسرا ہمارا پلینگ ایریا بھی تھوڑا سا شارٹ ہوتا ہے. سنگل میں ہم جو ہمارا پلینگ ایریا ہوتا ہے وہ شارٹ سروس لائن سے نیٹ تک کا جو ایریا ہوتا ہے وہ آؤٹ ہوتا ہے، وہ انکلوڈڈ نہیں ہوتا، باقی ہمارے سارا کورٹ یوز ہوتا ہے. اور ڈبل میں بھی ایسا ہوتا ہے، وہ والا آگے والا 4 پلے ایریا بھی اس کو کہتے ہیں، اور شارٹ سروس لائن سے ہمارا جو کورٹ ہے وہاں تک کا ایریا انکلوڈڈ نہیں ہوتا. مجھے پہلے بتائیں کہ بیڈمنٹن کا جس طرح سے انہوں نے بتایا رابعہ نے، کرکٹ کتنی مختلف ہے ویل چیئر کرکٹ، اور اس لیول پر پروموٹ نہیں کیا جاتا شاید، یا اویئرنیس نہیں ہے لوگوں میں. آپ مجھے بتائیں کہ جو آپ کرکٹ کھیلتے ہیں اس کا کیا طریقہ کار ہے، کیا قواعد و ضوابط ہیں، اور کس قدر آپ کو حکومت کی جانب سے، PCB کی جانب سے سپورٹ کیا جاتا ہے؟ جی بالکل، جو ہماری کرکٹ ہے وہ کافی ڈفرینٹ تو ہوتی ہے، کافی ڈیفیکلٹ بھی ہوتا ہے اس کے اوپر. اور سب سے بڑا جو مین بیریئر ہوتا ہے وہ کسٹمائز اس طرح کی لیول کی ویل چیئرز نہیں ہوتی، جس وجہ سے ہماری جو ایک اپیرنس بھی ہوتی ہے وہ اس طرح کی نظر نہیں آتی. لیکن یہ ہے کہ جو ہم جس طریقے سے تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک جوش اور ان چیزوں کو لے کے چلتے ہیں، تو پھر ادروائز بہت مشکل ہوتا ہے ان ویل چیئرز پہ. کیونکہ ہماری خاص کر جو میری ویل چیئر کرکٹ کی ہے وہ بہت زیادہ ویٹڈ ہے، وہ آپ نے لاسٹ انٹرویو میں بھی دیکھا تھا. تو یہ چیزیں ہیں جو مین بیریئر ہیں. باقی فائنینشیل کنڈیشن کا یہ ہے کہ ہمیں ساری چیزیں ابھی تک خود ہی مینیج کرتے ہیں، خود ہی سیلف بیسڈ چیزیں. ذاتی خرچے پہ انٹرنیشنلی کھیلنے جاتے ہیں؟ نہیں، انٹرنیشنلی یہ ہے کہ وہاں پہ PCB ڈائریکٹلی انوالو ہوتا ہے، اور ادروائز جو ہمارے لیے پر منتھ کوئی ایسا نہیں ہے، اور وظیفہ نہیں ہے، اور کوئی ون ٹائم والا بھی نہیں ہے کہ ہاں بالکل ایسا نہیں ہے. کیونکہ جب ہم جیت کے آتے ہیں تو وہ ون ٹائم جو پرائز ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ. کون سا پرائز آپ کو اب تک مل چکا ہے، اور جب آپ انٹرنیشنل کن کن ممالک کو جا کے کھیل چکے ہیں؟ جی ابھی تک میں 2 ایشیا کپ کھیلے ہیں، دونوں ون کیے ہیں، اور ابھی پاک افغان سیریز ہوئی ہے وہ بھی ون کیا، اور بیسٹ بولر آف دا ٹورنامنٹ کے ساتھ ساتھ مین آف دا پلیئر آف دا ٹورنامنٹ بھی بنا ہوں. اور اس کے علاوہ ابھی جو مجھے انعامات کی بات کی جائے تو PCB کی طرف سے بھی جب ہم ایشیا کپ جیت کے آئے تو وہاں پہ بھی 3.6 ملین کے قریب اماؤنٹ ملی تھی تمام پلیئرز کو. اور اس کے علاوہ اس میں بھی پلیئرز 11 ہی اسی طرح سے جی بالکل، وہ 15 کا اسکواڈ ہوتا ہے، 16 کا اسکواڈ ہوتا ہے، اور ساتھ میں آفیشیل سارے ملا کے تقریباً 20 کے قریب آپ کے بن جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ ابھی HBL PSL ہمارے ہیروز میں بھی ہمیں اکنالجمنٹ ملی. تو اس طرح سے یہ سلسلہ ہے جو ابھی تک چلا ہے ہمارے ساتھ. حکومت کی جانب سے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ایکنالج کیا جا رہا ہے چیزوں کو، آپ کو سپورٹ مل رہی ہے. جی بالکل. لیکن جو آپ کی توقعات ہیں وہ ہیں کہ آپ کو اس طرح سے فائنانس نہیں کر رہی.
बिल्कुल, क्योंकि अभी तक हम सेल्फ बेस्ड चल रहे हैं और फैमिली को लेके चलना, बाकी सारे मामलात को लेके चलना। हमारे साथ मोहम्मद फ़याज़ और राबिया फ़याज़ मौजूद थे जो कि पैरा एथलीट कपल हैं। आपने इनकी मोटिवेशनल स्टोरी जानी, किस तरह से इन्होंने अपनी जर्नी का आगाज़ किया और इतने टाइटल्स अपने नाम किए, और अब मज़ीद ये एशिया कप और 5th एशियन गेम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। और हमारी भी आला हुकाम से ये अपील है कि ऐसा जो पाकिस्तान का टैलेंट है उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, ताकि जो पाकिस्तान को ये पूरी दुनिया में जाकर रिप्रेजेंट कर सकें और पाकिस्तान का नाम रोशन हो। इसी के साथ ही अपने मेज़बान तैयब सुलहरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।